यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग सब तैयार रहेंगे खुदा के कलाम को सुनने के लिए। मेरी इल्तिजा ये है कि जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं तो अपने दूसरे ख्यालात सारे बाजू रख के खुदा के कलाम पे गौर करिए, क्योंकि खुदा कभी भी आपसे बात कर सकता है। अब हम कलाम शुरू करेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक़्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 14 और उसकी आयत 1 से 15 तक गौर करे थे। आज हम आयत 16 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 16 से आयत 18 तक। लिखा हुआ है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई की रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारे अंदर होगी। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्यारे भाई और बहन, आज के ज़माने में जो हम रह रहे हैं उस हिसाब से ये बिल्कुल अलग है। पंतिकुस्त के पहले खुदा की रूह ये ज़मीन पे थी, मगर पंतिकुस्त के रोज़ खुदा की रूह यीशु मसीह पे ईमान रखने वालों पे नाजिल हुई, और ये एक नई चीज़ थी। मसीहा ये नहीं बोल रहे कि दुनिया जो है सच्चाई के रूह को कबूल नहीं करेंगी, बल्कि उन्होंने बोलते हैं सच्चाई के रूह को दुनिया हासिल नहीं कर सकती। खुदा की रूह जो है खुदा के कलाम को लेके ईमान रखने वालों के सामने खुल सकती है, मगर सबसे पहले जो आदमी नजात नहीं पाया है उन्हें मसीह को मुंशी की हैसियत से मानना। आदमी जो दुनिया में है सच्चाई के रूह को नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी इबादत रूह और सच्चाई से की नहीं जाती है। सच्चाई की रूह को सिर्फ रूहानी आंखों से देख सकते हैं। सिर्फ खुदा के रूह के जरिए से हमारे काना और आँखां खुलते हैं। खुदा की रूह हमारे आँखों को और हमारे कानों को खोलती है और हमको खुदा के कलाम को समझने की ताकत देती है। खुदा की रूह जो है हमारी उस्ताद है, जो हमारी रहबरी करती है हमको सच्चाई की तरफ ले लेके बढ़ने के लिए। बगैर खुदा की रूह के हम खुदा के कलाम को नहीं समझ सकते, और अगर हम बगैर रूह के ताकत के बाइबल शरीफ पढ़ेंगे, यानी कि अगर हम रूह के ताकत से बाइबल शरीफ को नहीं पढ़ेंगे, तो बाइबल शरीफ हमारे लिए एक कहानी की किताब बन जाएंगी। हम बाइबल शरीफ कहानियों के तौर पे लेंगे। आयत 18 में मसीह एक ज़बरदस्त बात करते हैं। उन्हें बोलते हैं, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा वादा है। अगर हम वाकई में देखेंगे तो हमारे माँ बाप हमारा साथ नहीं दे सकते, हमारे भाई बहन हमारा साथ नहीं दे सकते, हमारे रिश्तेदार हमारा साथ नहीं दे सकते, हमारे दोस्तां हमारा साथ नहीं दे सकते, कोई इंसान हमारा साथ नहीं दे सकता। और मसीह हमसे वादा करते हैं कि उन्होंने हमारे पास आएंगे। हमको मालूम होना चाहिए कि आज हम अकेले नहीं हैं। आज हमारे साथ वो शख्स है जो हमेशा हमारे साथ है। हम जब बाहर जाएंगे तो मसीह अपने रूह के जरिए से हमारे साथ रहेंगे। जब हम अंदर आएंगे तो मसीह हमारे साथ रहेंगे। जब हम बातचीत करेंगे तो मसीह हमारे साथ रहेंगे। जब हम दफ्तर में रहेंगे तो मसीह हमारे साथ रहेंगे। जब हम तरकारी खरीदने जाएंगे तो मसीह हमारे साथ रहेंगे। बल्कि जब हम सोते भी रहेंगे तो मसीह हमारे साथ रहेंगे। मेरे दोस्त, ये वादा सिर्फ खुदा कर सकता और कोई नहीं, और मसीह खुदा हैं, याद रखो। अब हम आयत 19 से 21 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। क्योंकि मैं जीता हूँ तुम भी जीते रहोगे। उस रोज़ तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है
وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 20 کے آخری حصے پہ لانا چاہوں گا، جہاں مسیح بولتے ہیں تم مجھ میں اور میں تم میں۔ میرے بھائی، یہ ہے نجات۔ نجات کا مطلب یہ ہے کہ مسیح میں پوری طریقے سے قائم ہو جانا، یعنی کہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے مسیح کے حوالے کر دینا۔ اس لیے میرے دوست پطرس بولتے ہیں کہ ہم بپتسمہ کے ذریعے سے نجات پاتے ہیں۔ بپتسمہ کا مطلب ہے پہچان، اور پہچان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ بات کو جاننا کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں۔ خدا ہم کو اس نظریے سے دیکھیں گا کہ ہم مسیح میں ہیں یا مسیح کے باہر ہیں۔ آپ ایمان کے ذریعے سے ان میں ہیں یا پھر گناہ میں مبتلا ہو کے ان کے باہر ہیں۔ اگر آپ یسوع مسیح میں ہیں تو خدا آپ کو یسوع مسیح میں دیکھیں گا، اور مسیح کی رازبازی آپ کی رازبازی ہے۔ آپ جہاں ہیں مسیح میں پوری طریقے سے کھڑے رہتے ہیں۔ جب مسیح یہ بولتے ہیں کہ میں تم میں، تو انہوں ہم کو پاک کرے ہیں، خدا کے نظروں میں رازباز بنائے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے، کیا آپ یسوع مسیح میں ہیں کیا؟ آج لوگوں کو خدا میں دلچسپی نہیں ہے، یاد رکھو۔ ان لوگوں کا دل دنیاوی میں لگا ہوا ہے، ان کی دلچسپی دنیا کے چیزوں کے ساتھ ہے۔ مگر خدا چاہتا ہے اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح میں قائم ہونا اور اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح میں ہیں کیا؟ پولس رسول اپنے خط میں گلاطیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ میرے دوست، مسیح پہ ایمان رکھنے کے ذریعے سے ہم مسیحی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ ہم مسیح میں اور مسیح ہم میں ہونا چاہیے۔ آیت 21 میں مسیح جو ہیں ان کے حکموں پہ عمل کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا۔ اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو مسیح بار بار ہم کو بتائے ہیں کہ ہم ان کے حکموں پہ عمل کرنا۔ ان کے حکموں پہ عمل کرنے سے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اب ہم آیت 22 سے 24 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا اس سے کہا، اے خداوند، کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ اگر آیت 22 میں دیکھیں گے تو مسیح کے شاگرد یہودا ان سے ایک زبردست سوال کرتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں، اے خداوند، کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟ پیارے بھائی اور بہن، مسیح ایسے نہیں ہیں کہ تھوڑوں پہ ظاہر کرنا چاہیں گے اور تھوڑوں پہ ظاہر کرنا نہیں چاہیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مسیح جو ہیں اپنے آپ کو ہر ایک پہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی اپنے دل کو سخت کر لینا چاہتا ہے اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ میں مسیح پہ یقین نہیں کروں گا، تو مسیح یہ آدمی کی کیسا مدد کر سکتے ہیں؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔
ہم یہ بات نہیں بھول جانا کہ خدا جو ہے انسان کو اس کی خود کی مرضی دیا ہے۔ اگر انسان مسیح کے لیے اپنی مرضی سے آنکھ بند کر لیتا ہے تو اس معاملے میں ہمارے خداوند کیا کر سکتے ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے خداوند ظاہر کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ مسیح بالکل اپنے آپ کو دنیا پہ ظاہر ہونا چاہتے ہیں، بلکہ ظاہر کرتے ہیں، مگر ان کو قبول کرنا یا نہیں کرنا آدمی کے مرضی پہ ہے۔ یوحنا کی انجیل میں خدا باب 3 اور آیت 16 میں ظاہر کر دیا ہے کہ انہیں یسوع مسیح کو ہر ایک انسان کے لیے یہ دنیا میں بھیج دیا اور بتایا کہ جو کوئی بھی مسیح پہ ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا۔ آج بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ جب ہم سڑکوں پہ یا پھر گاؤں میں یا شہروں میں مسیح کی منادی کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو تھوڑے ان کو قبول کرتے ہیں اور تھوڑے نہیں کرتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 100 لوگوں کو مسیح کے بارے میں بولے ہیں تو 100 کے 100 مسیح کے منادی کو سنے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 100 میں سے 5 لوگ مسیح پہ ایمان لائے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسیح اپنے آپ کو صرف 5 لوگوں پہ ظاہر کرے اور باقی 95 پہ ظاہر نہیں کرے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مسیح تو اپنے آپ کو 100 کے 100 لوگوں پہ ظاہر کرے، مگر اس میں سے 5 لوگ ان پہ ایمان لائے۔ 100 کے 100 لوگوں کو اپنی مرضی تھی، 95 لوگوں کی مرضی یہ تھی کہ ان لوگ مسیح پہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر 5 لوگوں کی مرضی یہ تھی کہ ان لوگ مسیح پہ ایمان لائیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے خداوند یہ دنیا میں صرف تھوڑے لوگوں کے لیے نہیں آئے بلکہ ہر ایک انسان کے لیے آئے، اور انہوں آج بھی ہر ایک انسان پہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں ہر ایک انسان کو پورا موقع دینا چاہتے ہیں ان پہ ایمان لانے کے لیے۔ ہر ایک انسان کو مسیح موقع دیں گے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 25 سے 27 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح دنیا کو نہیں بھولے ہیں، بلکہ میں تو آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ انہوں دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ انہوں یہ رسولوں کو اوپر کے کمرے میں بلائے ہیں اور ان لوگوں کو سچائی کے بارے میں بتائے ہیں تاکہ ان کے شاگرداں پاک روح کے طاقت سے دنیا والوں کے پاس ان کا پیغام پہنچائے۔ اگر سچائی جو ہے دنیا میں پہنچائی جا سکتی ہے بولے تو صرف یہ رسولوں کے ذریعے سے، اور یوحنا رسول ان میں سے ایک تھے، اور انہوں یہ انجیل لکھے اور اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کے روح کے طاقت سے۔ یسوع مسیح ان لوگوں کو یہ اطمینان دلانا چاہتے ہیں کہ خدا کی روح ان لوگوں کو سب باتیں سکھائیں گی، اور جو کچھ انہوں ان لوگوں کو بولے ہیں وہ سب باتیں یاد دلائیں گی۔ پیارے میں یہ خوبی کہ انہوں ہمیشہ اپنے باتوں کے ذریعے سے اپنے شاگردوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھاتے تھے، ان لوگوں کو اطمینان دلاتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ انہوں ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے اور پڑھانے کے لیے اور یاد دلانے کے لیے انہوں ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارے باتیں جو مسیح اپنے شاگردوں کے سامنے کرے وہ صرف ان کے شاگردوں کے لیے نہیں تھے بلکہ ہر ایک وہ انسان کے لیے بھی ہیں جو ان پہ ایمان لاتا ہے۔ میرے دوست، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ انہوں ہمیشہ آپ کے ساتھ ان کی روح کے ذریعے سے ہیں، آپ کی رہبری کرنے کے لیے، آپ کے زندگی کے ہر ایک حصے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ یاد رکھو کہ آپ یہ دنیا میں اکیلے نہیں ہیں،
بلکہ مسیح آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اب آپ کا توجہ آیت 27 پہ لانا چاہوں گا۔ یا مسیح بولتے ہیں، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آیت جو ہے ہم کو پیچھے لے کے جاتی ہے، یعنی کہ یہ انجیل کے شروعات میں یہ ان کی آخری تسلی تھی۔ جو اطمینان دینے کے بارے میں مسیح بات کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ اطمینان کے بارے میں نہیں ہے جس وقت ہم کو ہمارے گناہ کے معاف ہونے کے وقت ملا تھا۔ یہ وہ اطمینان ہے جس میں جلال بھرا ہوا ہے۔ یہ ایک زبردست اطمینان ہے جس کے بارے میں انہوں بات کرے ہیں۔ یہ وہ اطمینان ہے جو وہ دلوں میں اترتا ہے جو اپنے آپ کو پوری طریقے سے مسیح کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں۔ یہ وہ اطمینان ہے جو وہ لوگوں کے دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے جو خدا کے مرضی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب ہم آیت 28 سے 31 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے، تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں، اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اٹھو، یہاں سے چلیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں مسیح بولتے ہیں کہ ان لوگاں خوش ہونا، کئی کو بولے تو انہوں جا رہے ہیں، کئی کو بولے تو انہوں جانے سے ان کے شاگردوں کو ڈھیر سارے برکتیں ملیں گے۔ مسیح جو ہیں خدا کے پاس جا رہے تھے، اور جانے کے بعد انہوں اپنے شاگردوں کے پاس مددگار کو بھیجیں گے۔ ان کا بولنے کا مطلب ان کے شاگردوں کے ساتھ یہ تھا کہ اب انہوں ان لوگوں سے بہت بات کر لیے ہیں اور بہت کچھ ان لوگوں کو سکھائے ہیں، اور اب ان کا وقت آ گیا ہے خدا باپ کے پاس جانے کا۔ چند گھنٹوں میں ان کو لوگ پکڑ لیں گے اور ان کے شاگرد ان کو چھوڑ دیں گے۔ دنیا کا سردار آنے والا ہے۔ مسیح کو اور ایک بار شیطان کے ذریعے سے آزمائے جانا ہے، اور میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ یہ آزمائے جانا گتسمنی میں ہوا۔ اس کے بعد انہوں صلیب پہ ساری دنیا والوں کے گناہ لے کے اس کے بعد ان کے چلے جانے کے بعد، یعنی کہ جب انہوں مر کے تیسرے دن زندہ ہوں گے اور آسمان میں چلے جائیں گے، تو اپنے نام سے خدا کے روح کو بھیجیں گے ان پہ ایمان رکھنے والوں کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے، ان لوگوں کی رہبری کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنے کی طاقت دینے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا یوحنا کے انجیل کا 14واں باب، اور آتے اس وقت ہم باب 15 اٹھائیں گے اور اس پہ غور کریں گے۔ مگر ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا رشتہ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا میں قائم ہوا ہے کیا؟ انسان کا سب سے پہلا قدم اس کے زندگی میں یہ ہے کہ انسان ذاتی طور سے خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہیے، اور انسان کا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے اس وقت قائم ہوتا ہے جب انسان خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے۔ انسان اپنے اندر گناہ رکھ لے کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔ خدا ایک پاک خدا ہے اور گناہ کو انہیں سہ نہیں سکتا، بلکہ جب گناہ کو دیکھتا ہے تو اسے بھسم کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر جو گناہ بھرا ہوا ہے اس سے انسان کو چھٹکارا ملنا ہے، اور انسان کو گناہ سے چھٹکارا دلانے کے لیے خدا اپنے ایک لوتے بیٹے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں 2000 سال پہلے
ایک انسان بنا کے بھیج دیا۔ یسوع مسیح کنواری مریم کے ذریعے سے پیدا ہوئے، بڑے ہوئے اور اپنے لیے 12 شاگرد بنائے اور لوگوں کو خدا کے بادشاہت کے بارے میں بتائے، اور جس وقت ان کا وقت آیا صلیب پہ اپنی جان دے دینے کے لیے، آج مسیح زندہ ہیں۔ کئی کو بولے تو انہوں اپنے وعدے کے مطابق مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ آج مسیح زندہ ہیں اور خدا کے دہنی طرف بیٹھے ہیں۔ ان کا جب وقت آئے گا تو انہوں پھر سے آئیں گے زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گا، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کریں گا اور اس کو روحانی زندگی یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے خدا کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔